अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान को मौशी गड़े से निकालने के लिए रिकवरी प्लान बना रहे हैं। उधर PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी मुकर्रर इरशाद फरमाया कि दलदल में फंस चुके हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस में लूँ कि मेरे गले की हालत वही है जो मुल्क की मईशत की हालत है, और मैं इन बेवकूफ़ों की तरह निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी वजह है, दलदल में आदमी धंस जाए ना तो उसको निकलने के लिए हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, क्योंकि इस तरह डूबने का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। किसी सेवियर का इंतज़ार करें, और मुझे नहीं लगता इनको को सेव करने के लिए आएगा। और ख़ूबसूरती देखो, कितनी जल्दी बेनकाब हुए हैं, इनके नकाब उतरे हैं। ये डारियाँ उडारियाँ फनकारियाँ सारी धरी की धरी रह गई। क्या कह रहा था ये इसहाक डार कि मैं आँखों में IMF के यूँ बात करूँगा, मूडीज़ को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और डॉलर को मैं डंडा दिखाऊंगा। किधर गया सारा कुछ। बहरहाल यही नसीब है, जो होना है वो तो होके रहेगा, और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जो होना है हो जाए। ये जो पंजाबी कहते हैं ना, कटी कटा निकलना निकल आए। ये मुल्क दोबारा एक नए सिरे से, जैसे कहते हैं ना, एज गुड एज न्यू, एक नई फॉर्म में, एक नए जज्बे, नए चेहरों के साथ वो आगे आए। बहरहाल ठीक है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में G77 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तरक्की पज़ीर ममालिक में करोड़ों अफराद भूख अफलास का शिकार है। देखो, बाकियों का तो मुझे लंबा चौड़ा पता नहीं, बर्रे सगीर की तारीख सवाए भूख नंग के है ही नहीं है। ये मैं कई बार मिसालें दे के, एक्सप्लेन करके, ज़हीरुद्दीन बाबर को कोट करके, मुहावरे कोट करके समझा चुका हूँ। देखो, हमारे हुजूर ने सदियों पहले एक बुनियादी उसूल समझाया हमें, हमारे दीन ने। वो क्या था कि जब चंद ख़ानदानों, चंद लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी कपड़ा मकान से महरूम रह गए। सिंपल है। ये मैं चंद दिन पहले अपने एक बहुत प्यारे दोस्त का मैं कॉलम पढ़ रहा था कि इस्लाम में कोई माशी निज़ाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है किसी और वजह से। वो वजह बोगस है। माशी निज़ाम इसलिए नहीं है, हो नहीं सकता था कि बनी नौ इंसान ने कैसे कैसे मराहल से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचा है। तो निज़ाम दे के तो आप उसको फिक्स कर रहे हो। आपने मंजिल दी है कि यहां पहुंचना है। दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया तो मैं जवाब दे हूं, ये अप्रोच है। आप कैसे अचीव करते हो ये टारगेट, वो आप पे है। वो उस वक्त पे है जिस वक्त से आप गुजर रहे हो, वो उस अहद पे है जिस अहद से आप गुजर रहे हो। सो यहां तो सूरत हाल, ये चौथी नस्लें इनकी, बेशुमार पैसा, अकेले नवाज शरीफ का पैसा जो है ना, पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस ला सकता है। सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ड्राई क्लीनिंग प्लांट चल रहा है। अब आप एक टिकट में कई कई मजे लेना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ लूट मार भी ना रुके, यहाँ एहतसाब भी ना हो, और मुल्क भी खुशहाल हो। वाह, सदके जाऊं तुम्हारे। यू आर ए लिटिल टू डिमांडिंग। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बाग में छलांग भी मारो और आपको आबला भी ना पड़े? ये नहीं होना, जो मर्जी करने नहीं होना। चलें। सही। हसन साहब, सलमान शहबाज ने वतन वापस आते साथ ही इमरान खान पर शदीद लफ्जी गोलाबारी शुरू की है। ये तक कह दिया कि तोशाखाना घड़ी चोरी करने पर इमरान खान के हाथ काट देने चाहिए। क्या आप बता सकते हो उन्हें किस बात पर गुस्सा है? देखो, बात सुनो, गुस्सा तो उनका चाहिए जिन्होंने फेस किया है, जो मैदान में खड़े रहे हैं डट के, ठीक है। जिन्होंने सख्तियाँ या जो कुछ भी था, वो थाने, कचहरियाँ, तारीखें, जेलें जिन्होंने भुगती हैं। मरियम है, हमजा है, शहबाज शरीफ, ये तो
کانچ کا گڈا بیچارہ اس کا جعلی ہوگا سارا غصہ غصے کی اداکاری ہوگی، ادروائز غصہ کس بات کا، اس کو کس بات کا غصہ. اور بیسکلی یہ تو چلے ان کا ایمبیشن ہے پالیٹکس میں، اس میں آئے یہ وہ کر رہے ہیں. یہ تو سیدھا سادہ ایک کاروباری 2+2 بلکہ 2+2 4 نہیں 2+2 2000 کرنے والا ایک فنکار ہے. اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ویسے بھی چھاج تو بولے چھلنیاں بھی بولتی ہیں، سبحان اللہ. اس ملک میں تو صحیح. چلیں آپ. حضرت صاحب، عمران خان آج اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے لبرٹی چوک میں ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ملکی سیاست پہ تو نحوست کے سائے ہیں جو لمبے سے لمبے تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ نتیجہ ہو نہیں سکتا، شر کا نتیجہ خیر ہو نہیں سکتا. دیکھو، جب آدمی جرم سوچتا ہے اس کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. وہ پلان کرتا ہے نا، ایک آدمی جب کوئی ایول چیز پلان کرتا ہے تو اس کو سزا قدرت دینا شروع کر دیتی ہے، اس کو بھلے اندازہ ہو نہ ہو. بے چینی، بے قراری، ریسٹ لیسنس، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سزائیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے. تو اعلان تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اعلان بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ اعلان کیا ہوتا ہے. اور ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب تک کہ یہ جو جھوٹی سچی ڈیموکریسی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کو بات ہاتھ سے، ریڑھ کی ہڈی تو الیکشن ہے. اچھا، جو ابھی آپ نے پچھلا یا اس سے پچھلے سوال میں کہا کہ رو رہے ہیں سارے یہ اپنا مولانا تک، تو بھائی الیکشن کراؤ، جان چھڑاؤ. جیت جاتے ہو تو پھر ٹھوک کے کرو کام. اگر وہ سویپ کر جاتا ہے عمران تو کھڈے لگ کے 2-4 مہینے انتظار کرو، پھر تم بھی وہی تماشا شروع کر دو جو تم کرتے آئے ہو. یہ نظریہ پاکستان اور پھر وہ نظام مصطفیٰ، قرارداد مقاصد، یہ بھی خاص طرح کے لوگوں کے دھندے ہیں، وہ کرتے رہیں اپنا. صحیح. اور ایک بات مجھے یاد آ گئی، یاد رکھنا، 55 میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سود بند کر دیں گے. کا باپ نہیں کر سکتا. 1955 میں دستاویز ہے، میں کل ہی پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں صاحب. جی. صدر مملکت عارف الوی نے ہیوی میکینیکل مشینری کمپلیکس کا دورہ کیا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے بھی صدر عارف الوی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ الوی صاحب مسکین سے آدمی ہیں، وہ مذاکرات میں کیا کردار ادا کریں گے؟ رانا ثناءاللہ نے تو جو بات کی ہے بڑی بیسک بات ہے. یہ ایک آرائشی نمائشی قسم کا عہدہ ہوتا ہے. اچھا، جہاں تک تعلق ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس اس کے دورے کا، تو وہ بھی ایک فارمیلٹی ہے، آرائشی نمائشی کام ہے. مجھے آپ لے جاؤ، مجھے کیا پتہ وہ کیا ہے، دیکھ کے سراہا فلانا، ایم ہی خام خواہ ایک فارمیلٹی ہے. الوی صاحب کو اگر کوئی انسپیکٹ کرانا ہے تو اپنا جبڑا، وہ تو ڈینٹسٹ ہیں. آپ ان کو، اچھا ملک کے دانت ویسے ہی گر چکے ہیں، ان کو اپنا معاشی، اخلاقی، سماجی، مذہبی جبڑا چیک کراؤ، جس کے سارے دانت، یہ سارے جبڑوں کے سارے دانت جھڑ چکے ہیں اس معاشرے میں. تو دانت شانت چیک کراؤ ان سے. کہ بھائی ہیوی میکینیکل سیاسی دانت تو بہت مضبوط ہے. ہاں، سیاسی دانت اس ملک میں صرف دانت ہی سیاسی ہیں. اس کی وجہ ہے انہوں نے 22 کروڑ کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں سیاسی دانت. مذاق تو نہیں ہے. 22-24 جتنے بھی ہیں ہم، پاکستان کی اکانومی کی بوٹیاں نوچنے والے یہ جو دانت ہیں یہی مضبوط ہیں. باقی تو آپ کا کہیں آپ کے دانت نہیں رہ گئے. باقی وہ مسکین آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. شریف آدمی، مسکین آدمی، آرائشی ہوتا ہے، زیبائشی ہوتا ہے. صدر مملکت بیچارہ، وہ کہتے نہیں تھے فضل الہی چودھری بھٹو کا جو پریزیڈنٹ تھے، وہ کو باہر لکھا تھا، سنا ہے اس زمانے میں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو. یہ تو پریزیڈنٹ کی اوقات ہوتی ہے. جی حسن صاحب، رانا ثناءاللہ منشیات کیس سے بری ہو گئے ہیں. انہوں نے اس کیس میں 6 ماہ جیل بھی کاٹی. یار مجھے تو اس ملک کا سیدھا اور الٹا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. پہلے دن سے موقف جب رانا ثناءاللہ پہ یہ کیس بنایا تو میں نے ایک سادہ دلیل دی.
رانا ثناء اللہ کی جان کے دشمن ہیں یہ شیر علی فیملی، عابد شیر علی. کوئی الزام دنیا جہان کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ نہ لگایا ہو. میری دلیل یہ تھی کہ یار بدبختو یہ الزام تو انہوں نے بھی نہیں لگایا، چونکہ یہ دیکھو الزام تو بدبو کی طرح ہوتا ہے. یہ اس طرح کا کام جو ہے نا منشیات کا، یہ بدبو کی طرح ہوتا ہے، یہ پھیلتا ہے. لال پور ایک خاص طرح کا شہر ہے، میرا جو ٹین ایج وہاں گزری ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ کیسے اس وقت میں نے جو پروٹیسٹ کیا تھا تو مجھے 100% یقین تھا کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے منہ پہ پڑے گا، ان کی ذلت کا باعث بنے گا. اچھا متعلقہ لوگ آ کے مجھ سے اس کا اعتراف بھی کر کے گئے تاکہ معذرت بھی کر کے گئے. اب رہ گیا 6 ماہ کی جیل، اس کا حساب کون دے گا؟ واٹ این انٹرسٹنگ کنٹری. مجھے پتا ہے بار بھی ہوتا ہے لیکن بار بار یہ روٹین نہیں ہوتا. اس طرح کی غیر انسانی حرکتیں باہر بھی ہوتی ہیں. عدالتی نظام ہے تو انسانوں کا بنایا ہوا نا، اس میں ہو جاتا ہے. اچھا انسانی نظام کی اوقات کیا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. 10 کروڑ 5 کروڑ بندے کے قاتل کو بھی آپ دے سکتے ہو سزائے موت ایک بار، باقی نخرہ ہے 6 بار پھانسی لٹکا. 6 بار کیسے ہوئے؟ تم زندہ کر کے پھر مارو گے، پھر زندہ کرو گے، پھر مارو گے. انسانی انصاف کی بہرحال لمیٹیشنز ہیں. یہ جو 6 ماہ کی بات ہے، میں تو اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، حمزہ شہباز شریف یہ وہ وغیرہ، کوئی اس ملک میں ہے جو حساب دے یا کوئی حساب لے ان سے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ دودھ کے دھلے ہیں، اگر یہ بغیر پروں کے فرشتے ہیں تو پھر حساب دو جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اگر تم ان کو ڈرائی کلین کر رہے ہو تب بھی حساب دو. اس ملک کو جینے دو، اس کو آگے چلنے دو. یہ لعنتیں ہیں، یہ نحوستیں ہیں، یہ بیڑیوں میں وٹے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ہر ایک سے سوال ہر ایک کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کے مطلب یہ جیلوں میں رہے، پیشیاں بھگتتے رہے. کو عذاب ہے یار، عدالت جانا کچھ سوکھا کام ہے. خاص طور پہ لوگ کورٹس میں تو ویسے ہی گند ہوتا ہے اتنا زیادہ. تو مسخرہ بازی یہ ساری. رانا ثناء اللہ نے بالکل باعزت بابرو، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے اس وقت بھی جانتا تھا، لیکن دکھ تھا، افسوس تھا، غصہ تھا. آج بھی ہو گئے تو کون سا کمال ہے اس میں؟ یہ ہونا ہی تھا. وہ جھوٹ کا پلندہ تھا اور اتنا غلیظ جھوٹ تھا جس کا بھائی کوئی حد ہوتی ہے نا. میرے پہ قتل ڈال دو، میں نے کبھی مکھی نہیں ماری. اس طرح کی یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یا وہاں جا کے ان کے دماغ جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ملک میں مسلسل ہوتا ہے، دن دہاڑے وارداتیں کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال آگے چلو یار. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حسن صاحب ایک افسوسناک خبر ہے، این ڈی یونیورسٹی کے باہر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر طالب علم کے قتل ہونے کے بعد کراچی پولیس کے چیف نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دوران ڈکیتی مزاحمت نہ کریں. ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے، ٹھیک اپیل کی ہے، کیونکہ ایک کمزور آدمی یا نہتنا آدمی یا ناتجربہ کار آدمی، ڈاکو اگر ڈکیتی کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. ایک نہتا طالب علم بیچارہ، کمزور طالب علم، تو ان کا تو پھر غصہ یا ندامت پہ ختم ہوگا یا شہادت پہ ختم ہوگا. تو بات ٹھیک ہے، صحیح، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. ان حالات میں یہ میرا خیال ایک بہتر تجویز ہے. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب ایک بڑی الارمنگ خبر ہے کہ روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے اور اس میں زیادہ تر افراد تعلیم یافتہ ہیں. 3 گنا نہیں، آپ یقین کرو یہ 30 گنا ہوگا، یہ 60 گنا ہوگا، 3000 گنا ہوگا. اگر دیکھو آسٹریلیا جیسے ملک جن کے پاس آبادیاں بہت تھوڑی ہیں، رقبے بہت زیادہ ہیں، کینیڈا ہے مثلاً رقبہ بے تحاشا ہے، وہ اگر پاکستان کے، تو آپ یقین کرو یہاں معذوروں، بوڑھوں، معذوروں، عورتوں، ان کے علاوہ رہ کوئی نہ جائے. خالی ہو جائے گا یہ ملک. اگر کوئی اس سے انتقام لینا چاہے تو ملک خالی کر سکتا ہے. وہ کہہ دیں گے جی کھلا ہے، آ جاؤ. یہ معیار ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. پڑھے لکھے لوگ، ملک خالی ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر.
یہ ایک زمانے میں امریکن ویزا لوٹری پہ میں نے ایک کالم لکھا تھا, میں نے کہا حال دیکھوں جس کو دیکھو تھوپڑا اٹھا کے, امریکہ کے احسانات کوئی یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, شروع ہو جاتے ہیں ایویں. اور اب میں نے کہا کھلا ہے یہ, اللہ معافی, یہ کو 25-26 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا اگر یہ کھول دیں تو لمٹ رکھی ہوئی ہے, اگر اس کو بڑھا دیں تو اچھا. اور ممکن ہے آپ کا پارلیمنٹ, خورشید شاہ صاحب کی جو فیوریٹ ہے نا پارلیمنٹ, وہ بھی ہو جائے خالی. حال تھوڑی ہے اس ملک میں ہر بندہ, میں خود ڈھیٹ ہوں, کئی بار سوچنے کے بعد میری ہمت نہیں پڑتی. میں خیر رانگ سائڈ آف مائی ایج, شاید ایک وجہ یہ ہے, بچوں کو کہتا ہوں یار دیکھنا اگر کوئی سر پیر اس کا نکل آئے تو یہیں رہنا. باپ دادا کی, دادی دادا, یہ سارے باقی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار, اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. باقی جو کچھ تھا وہ ایسٹ پنجاب میں چھوڑا ہے, جالندھر میں, امرتسر میں, لدھیانہ میں چھوڑا ہے بزرگوں کی قبریں. اب جو باپ دادا اور بچوں کی دادی, میری امی, یہ ٹوٹل کھاتا ہے ہمارا, دل نہیں کرتا, ورنہ حال کوئی نہیں ہے بالکل. یقیناً تو نظر نہیں آئے گا بندہ یہاں, صحت مند پڑھا لکھا بندہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا اگر یہ کوئی سازش انورٹڈ کاماز میں اگر کوئی تیار کرے نا, تو ویلا ہو جائے گا ملک. حسن صاحب, نواز شریف کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں. ان کے ایک مداح نے ایون فیلڈ کے باہر انہیں روک کر گانا سنایا, کیا تبصرہ کریں گے؟ یار نواز شریف صاحب کو مبارک ہو, ان کی بیٹی کو بھی. بات گالی سے کھسک کے گانے تک آ گئی ہے, تو ظاہر ہے ترقی کا سفر ہے, اور ممکن ہے یہ آئندہ قوالیوں, مرثیوں, نوحوں تک بھی پہنچ جائے. بہت اچھی بات ہے. جی اگلی خبر پہ چلتے ہیں صاحب. ایک اشتہاری ملزم پولیس میں بھرتی کے دوران پکڑا گیا. ملزم عدالتی مفرور اور منڈی بہاؤدین پولیس کو مطلوب تھا. وہ یہاں تو ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے اشتہاری پولیس میں خود بھرتی کی ہے. یہ کیا خبر ہے, یہ تو خبر ہی کوئی نہیں. 20 بار میں کہہ چکا ہوں, ایک تھے پتہ نہیں عباس خان, آئی جی پنجاب, بطور سٹنگ آئی جی انہوں نے چھاپا تھا کہ یہ کیا ہوتا رہا اس زمانے میں پنجاب کے ساتھ, کون کون سے لوگ میں. اچھا 60 سال کے پٹواری بھرتی ہوئے, انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں اس معاشرے کی بیڑیوں میں وٹے ڈالنے کے لیے. انہوں نے ایسے, ہاں عباس خان کی میں بات کر رہا ہوں, پڑھ کے دیکھ لو, اویلیبل ہیں. اچھا 60 سال کے پٹواری بھی بھرتی ہوئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کا ایک لمبا چوڑا جتھا تھا. میں اس زمانے ماڈل ٹاؤن رہتا تھا, وہ سارے بسوں پہ سوار ہو کے پہنچ گئے ماڈل ٹاؤن. کیا کہ جی ہم نے باقی ٹریننگ نہیں کرنی, ٹریننگ بڑی سخت ہے, ہمیں پوسٹنگ دو. یہ اس طرح انہوں نے پنجاب ہتھیایا تھا پیپلز پارٹی سے. یہ ایک چیز ہے صرف, ایسے اتنے ہولناک کام انہوں نے کیے ہیں, لیکن ان کو چونکہ آشیرواد تھی, کھلی چھٹی تھی, کر رہے تھے, and they got away with it. جی حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, 9 دسمبر کو ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا گیا ہے, لیکن پاکستان میں نہیں منایا گیا. بہت اچھا کیا ہے. پاکستان میں اگر مناتے یہ ڈے تو اس پہ جو اخراجات آتے اس میں بھی کرپشن ہوتی. اچھا, وہ دلاور فغار نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, مرحوم مزاحیہ شاعر تھے, لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. یہ ہے پاکستان. دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کرپشن, یہاں کرپشن ڈے نہیں, پاکستان میں ڈیکیڈ آف کرپشن, 10 سال اشرہ کرپشن, بلکہ اب 75 سال ہو گئے ہمیں سینچری, کرپشن کی سینچری منانی چاہیے. یہی یوم ہے, تو یہ تو ٹھیک ٹھاک نارمل قوموں میں ہوتا ہے کہ بھئی کرپشن ڈے منا لو. ہمارے ہاں تو کرپشن ڈے نائٹ, کرپشن ایئر, کرپشن سینچری منانی چاہیے. اور بات سنو, جس معاشرے کا آغاز جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں سے ہوا, کسی نے چیک نہیں کیا, کسی نے سوچا نہیں, آج بھی اس صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے, لیکن سنبھالنے والا خود اگر بدنیت ہو, اس کے اپنے گھر تک آگ جاتی ہو, تو وہ کیسے سنبھالے گا.
اور چلتے چلتے یہ سن لو کہ اگر کوئی الادین کا چراغ یا کوئی اس طرح کا کوئی جادو، پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے، پانی آبادی مر جائے گی. یاد رکھنا، کرپشن ہماری ایکچول اکانومی کرپشن ہے. کس طرح زندہ ہیں یہ گورنمنٹ فنکشنریز؟ گورنمنٹ از اے پارٹی ٹو اٹ. ایک ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو، اس کی تنخواہ دیکھو، اور اس کے بعد چلتے جاؤ گریڈ 22 تک. ٹیک ہوم ان کا ہوتا کیا ہے؟ فقرے ہوتے ہیں، بچے بھی ان کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کیسے چلتا ہے یہ سارے؟ یا تو رؤسا کی اولادیں ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. چلو صحیح، بہت خوب. اگلی خبر پہ چلتے ہیں صاحب. جانوروں کے حقوق کے لیے نیا بل لایا جائے گا اور اسے نصاب کا حصہ بھی بنایا جائے گا. یار ہم سارے کے سارے نا، میرے سمیت، ہم نقال ہیں، بہروپیے ہیں، ڈھونگ بہروپیہ. وہ دیکھو، جس سوسائٹی میں انسانوں کے حقوق کا کوئی تصور نہ ہو، وہاں جانوروں کے حقوق کی بات کرنا ایک عجیب بیہودہ سا لطیفہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ قدم قدم پہ ویسٹ کی وہ کرتے ہیں، بھونڈی نکالی کرتے ہیں. میں تو میرے پاس ومن لب، یہ وہ اس طرح کبھی کوئی خواتین آ جائے تو میں کہتا ہوں بی بی تم کیا ومن لب اٹھائے پھر رہے ہو؟ اور تعداد کیسے ہو سکتی ہے جن کے مرد غلام ہوں؟ اچھا خاصا بندہ غلام ہوتا ہے، اٹھا کے دیکھ لو. ویسٹ کی بھونڈی نکالی. اچھا ہیومن رائٹس، میں آج تک سمجھ نہیں آئی بھائی ہیومن رائٹس تو تب ہوں اگر آپ ثابت کرو کہ آپ ہیومن ہو. 2 سال 4 سال کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا آدمی، اس کے ہیومن رائٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جانور ہے. حسن صاحب، اگلی خبر بھی بڑی افسوسناک ہے. کراچی سے کم سن بچیوں کے سعودی عرب میں سمگلنگ کا انکشاف سامنے آیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا ہے. کس ملک کی بات کر رہے ہو آپ؟ سعودی عرب نہیں، کہاں اسمگل ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں اسمگل کرنے کا. حیران کون بات ہے. یہ مڈل ایسٹ میں تو پہلے جاتے تھے، چونکہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا. وہ اونٹوں کے اوپر اونٹ کی دوڑ میں بچے جب چیخیں مارتے تھے تو اونٹ کی رفتار، وہ تو اب انہوں نے اور طرح کا بندوبست کر لیا. لیکن بہرحال برادر اسلامی، 2 برادر اسلامی ملکوں کے درمیان ٹریڈ چاہے انسانوں کی ہو، دیکھو نا ہے کتنی صحت مند بات ہے. دیکھو اس آدم خور اور نظام کو اور برائی کے درخت کو یہ جڑوں سے جب تک نہیں اکھاڑتے، آپ شاخیں شوکے کاٹتے ہو، وہ کیا روغن چوغن تھپتے کو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں. شیطانی شاخیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ شیطانی درخت قائم ہے نا. تو جے آئی ٹی، پہلے جے آئی ٹی بتھیری بنتی ہیں، اب بھی ایک اور بن جائے گی. کبھی وہ ماضی ہے جو کہ سب، مجھے تو وہ بھی اب جھوٹ لگنے لگا ہے کہ جی وہ ایک کہ پتہ نہیں کس کی چیخ سن کے محمد بن قاسم کو لانچ کر دیا گیا تھا. اب وہاں اغوا کر کے لڑکیاں بھیجی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. جو اسٹیٹ کا حال ہے، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک کون سی چیز ہے جو ان سے کنٹرول ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتا دو. حسن صاحب، ہم کچھ بات مغربی معاشرے کی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کے ساتھ مغربی معاشرے کا موازنہ کریں تو جو ان کے لیے نارمل ہے ہمارے لیے وہ خبر ہے. آج اسی طرح کی 2 معلومات جو ہمارے لیے خبر ہیں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گی. پہلی کا تعلق امریکی ریاست فلوریڈا سے ہے، جہاں ایک پولیس چیف کو ٹریفک اہلکار کے روکنے پر اپنا تعارف کرانا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اسے باقاعدہ انکوائری بھگت کر استعفیٰ دینا پڑا. یار نتائج بھی تو دیکھ لو نا آپ. کن لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ آپ کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ یہ حیرت انگیز سی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دیکھو ایک طرح کے لوگوں کے درمیان موازنہ مقابلہ ہوتا ہے، تو کن معاشروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں یہاں وہ ہر بجو نہ آگا نہ پیچھا، وہ پتہ نہیں کیا جملے سنو. وہ تو جاندا نہیں میں کون ہے. وہ بندہ پوچھے بھائی تو درخت سے ٹپکا ہے، تمہارے ماں باپ کے گسین تھے، تیری دم ہے کیا ہے؟ لیکن نہیں، ایک مینٹالٹی ہے. سو یہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہونا، آبزرو کرنا، زندگی میں کوئی ڈسپلن، کوئی خوبصورتی نہیں، یہ معاشرے اسی لیے محروم ہے. وہ جا کے خلا میں ٹماٹر اگر اگا رہے ہیں، سیڈ انہوں نے روانہ کر دیے ہیں اور ہم نے اپنی زمینیں برباد کر لی ہیں، تو دیر از دا ڈفرنس.
ادروائز تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو 3 دل دیے یا ان کی کھوپڑیوں میں 2 مغز رکھیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کرو. اٹس ویری امبیرسنگ، عجیب سا لگتا ہے. صحیح ہو گیا. حسن دوسری خبر پہ چلتے ہیں. آئرلینڈ کے ایک باشندے نے اپنی کمپنی کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا کہ اسے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے مگر آفیشیل کام یا اسائنمنٹ نہیں دی جاتی. وہ روزانہ دفتر جاتا ہے، اپنی ای میلز چیک کرتا ہے، کافی پیتا ہے، لنچ کرنے کے بعد گھر آ جاتا ہے. لیکن اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے فائنینس میں بے ضابطگی سامنے آنے پر کمپنی مینجمنٹ نے سزا کے طور پر اسے کام دینا بند کر دیا. سبحان اللہ. اس سے کہتے ہیں زندہ قومیں. اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اوقات کار آبزرو نہیں کرتے، وقت پہ نہیں پہنچتے. ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا بیوروکریٹ. اس کے آفس پہنچنے سے پہلے ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہوتے ہیں. کوئی دروازہ دھکا مار کے اندر چلا جائے تو دیکھتا ہے جس صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا وہ میٹنگ میں ہے، وہ گپیں آنک رہا ہے فون پہ کسی کے ساتھ. یہ شرمناک رویے ہیں نا. یعنی ایک بندے کا دکھ یہ ہے کہ جی مجھے تنخواہ تو ملتی ہے، کرنے کو کام نہیں مل رہا. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ زندہ اور مردہ لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پروگرام میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تعلیم کے ساتھ اب ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ ہے. یہ ہمیشہ تھی بھائی. یہ دنیا بنیادی طور پہ اس کا آغاز ہی ہنرمند لوگوں نے کیا ہے. جس نے پہلی بار ویل بنایا تھا وہ کو ہمارے عالموں جیسا عالم نہیں ہوگا، وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہوگا، ہنرمند آدمی ہوگا، جس نے پہلی بار یہ بوجھا ہوگا کہ 2 پتھر رگڑنے سے، چکماک کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آگ پیدا ہوگی اور آگ جلائی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. بہت چھوٹی چھوٹی علم اور ہنر یہ جڑواں بھائی ہیں. آپ ان کو علیحدہ علیحدہ مت ٹریٹ کرو. کیسا مبارک آدمی ہوگا وہ بنی نوع انسان کے لیے جس نے پہلی بار کشتی بنائی ہوگی. امیجن. پھر ریفائن ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گیا. تو لیکن کچھ قومیں ہوتی ہیں احساس کمتری کا شکار. ان کے لونڈے لپاٹے کلرکی کر لیں گے، گھٹیا سا کوئی جاب کر لیں گے، کام نہیں کریں گے، کوئی ہنر نہیں سیکھیں گے. یہ ایک اور بہت بڑی لعنت ہے، ایک بہت بڑا سیاپا ہے. اور میں بعض اوقات ہنستا ہوں. ہمارے ہاں ٹرمیں کیا استعمال ہوتی ہیں ذرا غور کرو. شمس العلماء، اللہ کی پناہ. اور شمس العلماء، عالموں کا سورج. وہ بڑے سے بڑا عالم نہیں جانتا اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں جانتا جب تک پورے بال نہیں گرتے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے سر پہ برتھ مارک تو نہیں ہے، میری کمر پہ کتنے تل ہیں. اپنی روٹی خود نہیں بنا سکتا، اپنا کپڑا نہ خود بنا سکتا ہے نہ سی سکتا ہے. علم، اور وہ بھی کیا، شمس العلماء. سبحان اللہ. انرجی کا سب سے بڑا سورس وہ شمس العلماء. اچھا حکیموں کا میں ہنستا آج بھی، اور تم نے ٹکے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے تمہاری بنی نوع انسان کی اس ترقی میں. وہ ایک اور ہے، وہ زبدۃ الحکمہ، حکیموں کا مکھن بنا ہوا ہے. وہ ہمارے یہاں یہ عام ہے اس طرح کا. تو دانت کا درد آ جائے تو چیخیں مارتے ہوئے جانا ہے ڈینٹسٹ کے پاس. عالم صاحب نے، عالم کو پتہ ککھ نہیں، اس کے اپنے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس کو ککھ نہیں پتہ، کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں. لیکن وہ شمس العلماء ہے. وہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں میں نے نہیں کبھی سنا کہ نیوٹن کے یا ایڈیسن کے یا آئنسٹائن کے یا ان کے کسی اور سائنٹسٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہو کہ جی یہ شمس العلماء ہے. شمس العلماء. شیخ الاسلام، اس نے پریس بند کرا دیا ٹرکی میں، پہلا میڈیکل کالج بند کرا دیا. ان کا علم یہ کہتا تھا. یہ چھوڑو، علم و ہنر دونوں بہت کمال کی چیز ہے. ہنر کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ علم کا اور ہنر کا کمبینیشن ہے جو انسان کو آسمانوں تک لے گیا ہے اور ہم لوگوں کو پاتال تک لے گیا ہے.
حسن صاحب 22 سالہ ایرانی لڑکی ماسا امینی کے دوران حراست ہلاکت کے بعد 2 ماہ مسلسل مظاہروں کے بعد ایران نے اخلاقی پولیس کو ختم کر دیا ہے. سبحان اللہ یار، ہمارے پتہ نہیں کیا کو بددعائے گئے ہم لوگ. اخلاق پولیس کے ذریعے نہیں پیدا ہوتے، یہ بالکل ایک عجیب و غریب. پولیسنگ اور چیز ہے، اخلاقیات کے ڈانڈے. یہ دل میں جب تک شمع روشن نہیں ہوتی نا اندر سے. اب ہمارے ہاں غور کرو، جمعے کو سڑکوں پہ نکلو، نمازی سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں، سنبھالے نہیں جاتے. قوم کی اخلاقیات کا لیول دیکھ لو کدھر ہے. کیا ہے گورا ہے، اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا سر پھاڑ دے گا. ہم نے اخلاقیات کا، بے رہروی کا ایک عجیب و غریب معیار بنا رکھا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. جو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے نا، وہ جب پروب کرتا ہے، دیکھو یہ ہوتا کیا ہے. آپ ایک گندگی کا مرکز ہے، اس کو بند کریں گے، شہر میں گندگی کے مراکز کھل جائیں گے. یہ یاد رکھنا. آپ نے شراب بند کی ہے تو آئس سے لے کے ہیروئن تک، اور اس سے بھی خوفناک نشے جن کے مجھے نام نہیں آتے. اچھا، ایک اڈا بند کرو گے، پورے شہر میں چھٹا لگ گیا ہے ڈونکا. اور ایک آخری بات یہ سننا آپ جی، کہ اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا. انسان اس کی بہترین حیرت انگیز مخلوق ہے، حیرت انگیز مخلوق ہے. لیکن کبھی غور کرو، انسان کے اندر بھی گندگی کے 2 مراکز ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا، ہیومن سوسائٹی ہیومن باڈی کی طرح ہے، انسانی جسم کی طرح انسانی سوسائٹی ہو. یہ یاد رکھنا بڑی باریک بات ہے. اس میں جیسے ہیلدی باڈی میں کیا ہوتا ہے، خون جو ہے وہ اس کی گردش بڑی منصفانہ ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اسی طرح اگر پیسہ اور طاقت، سیاسی طاقت، پاؤں سے سر تک جوڈیشیسلی منصفانہ طور پہ اگر سرکولیٹ کرتی ہے، گردش میں رہتی ہے، خوبصورت سماج جنم لیتا ہے. تو یہ پتہ نہیں، سطحی لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی. اگر سب سے بڑے خالق نے بنایا انسان کو اور اس میں 2 مراکز گندگی کے رکھے، یہ خیر. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، یہ پھر وہ آ گیا ضیاء الحق جیسا، وہ زبردستی گن پوائنٹ پہ اس نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی. اب کدھر ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہر شے ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی. یقیناً. حسن صاحب، آپ کی جتنے ظواہر پہ زور ہے ہمارا اس سوسائٹی کا، پوری کی پوری سوسائٹی پاتال میں جا رہی ہے. ظواہر پہ بڑا زور ہے، باقی سارا کچھ سن لو، دیکھ لو. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، آخری سوال شامل کریں گے. ریحام خان نے کہا ہے کہ اسمبلی اس لیے نہیں ٹوٹ رہی کہ اس میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا لگا ہوا ہے. یار بات سنو پلیز، آئندہ کے لیے طے کر لو. آپ پوچھو گے بھی تو میں جواب نہیں دوں گا. ریحام خان کا نام نہیں لینا. بات کرنی ہے تو کوئی جمائمہ کی کرو. ایک گریسفل خاتون، اس کو obsession ہو گیا بی بی کو. میں نے پہلے بھی منت کی تھی کہ بھائی جانے دو. اس بی بی کو یہ نہیں پتا کہ اتفاق فاؤنڈری کا چھوٹا سا یونٹ سرائے سلطان برانڈڈ روڈ کے قریب پاکستان بننے کے بعد لگا تھا، جبکہ پنجاب اسمبلی 1935 میں بن گئی تھی. اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن بات برائے بات ہے، عمران پتہ نہیں کیوں اتنا چپتا ہے، اتنا کیوں یاد آتا ہے، اتنا رڑکتا کیوں ہے. اچھا، اور اتفاق فاؤنڈری اصل میں کیسے مارز وجود میں آئی، اور اس چھوٹے سی یونٹ کو اتفاق گروپ آف انڈسٹریز بنانے میں ضیاء الحق جیسے بندے کا کتنا عمل دخل تھا. یہ لمبی کہانی ہے، اویلیبل ہے، پڑھ لو. اب مریم آپ نے آئندہ جی سوال آپ کرو جمائمہ کے بارے میں، ریحام کے بارے میں آئندہ سوال کرو، میں جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے حسن صاحب، آئندہ اس پر سوال نہیں ہوگا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.